जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आपकी जो तवज्जो है वो अपनी इल्म के ऊपर भरपूर होगी। आप का जो कोर्स है 9359 और इसमें इस हवाले से उर्दू शायरी का इर्तिका, अगर किसी और कोर्स के अंदर ये सब्जेक्ट शामिल हो ये मौजू शामिल हो तो बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि उर्दू शायरी जो है इसका इर्तिका कैसे हुआ और उर्दू ज़बान की तरक्की के ऊपर, उर्दू ज़बान की डेवलपमेंट के अंदर, इसकी प्रमोशन के अंदर जो उर्दू शायरी है इसका क्या किरदार है। ये दूसरा लेक्चर है आपकी इस सीरीज़ का, जिसमें हम पाकिस्तानी ज़ुबानें और अदब के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखें कि शायरी जो है ना वो इजहार का बड़ा ज़रिया है। हम बेसिकली अदब या लिटरेचर जो है वो इंसानी ज़िंदगी के मसाइल और उनसे उनको डिस्कस करता है कि इंसानी ज़िंदगी के मसाइल क्या हैं और इंसान के जो वो ऑब्ज़र्व करता है, जो चीज़ें वो देखता है, उन्हीं को वो फिर अपने अल्फाज में कहीं बयान करता है। और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ उर्दू शायरी के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो समाज के मसाइल हैं, उनको शायरी की अंदाज में शुअरा ने पेश किया और हमारे यहाँ बड़े अच्छे शायर भी हैं। लेकिन हम बुनियादी तौर पर आज ये देखेंगे कि उर्दू शायरी का जो आगाज़ था, जो इर्तिका था, उसके अंदर किस तरह जो थी वो तरक्की हुई। तो अज़ीज़ तलबा, उर्दू शायरी का जो आगाज़ था या वो जो स्टार्ट था उसमें अब देखते हैं कि शुमाली हिंद और जनूबी हिंद, ये दो इलाके बड़े अहमियत के हामिल हैं। दोनों में, शुमाली हिंद में भी और जनूबी हिंद में भी जो शायरी थी ये डेवलप हुई। उर्दू जो है हम ये देखते हैं कि जब वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आई तो हर 40-50 साल के बाद उर्दू के अंदर बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट आती रही और आज हम देखते हैं कि जदीद उर्दू जो है वो हमारे पास मौजूद है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि शुरू में इसको हिंदवी या हिंदुस्तानी या हिंदी ज़ुबान कहा जाता था। ये अमीर खुसरो ने कहा था इसको हिंदी या हिंदवी या हिंदुस्तानी, और फिर आगे चलकर इस ज़ुबान को रेख्ता कहा जाने लगा। ये एक वक्त था कि फ़ारसी जो थी वो सरकारी ज़ुबान थी। दरबार में बादशाहों की ज़बान और दरबारियों की ज़बान फ़ारसी थी, यानी सरकारी ज़बान जो थी वो फ़ारसी थी। और फिर उर्दू जो है वो जब आई दरबार तक पहुंची तो इसको फिर हम कहते थे कि ये जो है वो उर्दू मोहल्ला है। पहले इसको किला मोहल्ला कहा गया और फिर जब ये ज़्यादा मशहूर हुई तो इसको हमने उर्दू मोहल्ला कहा और फिर आखिर में इसको उर्दू जो है वो कहा जाता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आप देखें कि जैसे नाम बदलता है वैसे वैसे ये ज़ुबान जो है भी बदलती गई, इसके अंदर तब्दीलियाँ आती गईं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अमीर खुसरो जो थे वो उर्दू के पहले शायर थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनको पहला शायर नहीं मानते। अलबत्ता बहुत सारे जो लोग हैं वो वली दकनी को उर्दू का पहला शायर मानते हैं कि जी उर्दू का जो पहला शायर था बाकायदा वो वली दकनी था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अमीर खुसरो जो था वो नज़म का शायर था और वली दकनी जो था वो गज़ल का शायर था। बहरहाल इससे कुछ भी हो, इन लोगों का काम जो है हम ये देखते हैं कि उर्दू जो है वो आगे बढ़ती रही और इसमें कसीदे भी आए, इसमें जो थी वो नज़म भी आई, इसमें नज़ल भी आई, इसमें मिर्सिया निगारी भी आई। तो ये सारी चीज़ें हम ये देखते हैं कि कुछ भी हो, इसका पहला शायर या दूसरा शायर कोई भी हो, असल बात यह है कि उन्होंने उर्दू को प्रमोट कर दिया। शुरू के जो शुरा थे, ख़ास जो शायर थे, मुल्ला वजही उसका नाम आता है। मुल्ला वजही बड़ा एक अहम शायर था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो था ये बड़ा शायर था। अच्छा, कुली कुतुब शाह ये बादशाह था, ठीक है, और कुली कुतुब शाह बादशाह था और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहला साहिब दीवान शायर था जिसने अपना पूरा दीवान, पूरी किताब मुकम्मल की। तो उर्दू शायरी को परवान चढ़ाने में ये जो है साहिब दीवान शायर जो है इसका बड़ा एक किरदार था।
تو اس دور میں قطب شاہ نے ہندوستان کے اندر جو مختلف تہوار تھے، جو یہاں پہ ہندوستان کے موسم ہوتے تھے، اپنی شاعری میں ان کا بھی بڑا اس نے ذکر کیا، جیسے دیوالی تھی، عید تھی، شب برات تھی۔ ان عنوانات پر کلی محمد قطب شاہ کی نظمیں تھیں۔ تو ان کے جو ہیں اپنا ایک انداز تھا۔ بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ہندوستان تھا، اس کے اندر مختلف جو لوگ تھے انہوں نے اردو شاعری کے اندر بڑا وہ کیا۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں اور اورنگزیب جو تھے وہ شاعری میں شغف رکھتے تھے، شاعری میں دلچسپی رکھتے تھے، اور ان کے دور میں جو شعراء تھے ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا۔ یہ وہ جو تھا کیا کہتے ہیں، اسی زمانے میں ولی دکنی جو تھا وہ پیدا ہوا، اور اس نے غزل جو ہے وہ لکھنے کا ایک کام جو ہے وہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو باقی شاعر تھے، شعراء تھے، انہوں نے ولی دکنی سے بڑا ایک اثر لیا، اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پھر شاعری کرنا شروع کی آہستہ آہستہ۔ اور یہ جو تھا یہ زمانہ تھا کہ عشق مجازی جو تھا وہ شروع میں اس کے اوپر زور دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں عشق حقیقی یعنی جو اللہ کا عشق ہے اس کو بھی ان چیزوں میں شامل کیا گیا۔ تو بہرحال بہت سارے اس کے حوالے سے جو مشہور شعراء تھے، بندہ نواز گیسو دراز ایک شاعر تھا، بڑا مشہور تھا۔ فخر الدین نظامی جو تھا بڑا مشہور شاعر تھا۔ شاہ میراں کے نام سے ایک شاعر تھا، وہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ تو یہ سارے جو لوگ تھے ان کا مختلف علاقوں سے تعلق تھا۔ تو یہ جو تھے، اگر ہم دلی میں دیکھیں تو دلی میں جو شروع شہر تھے، دلی جو تھا یہ شمالی ہند میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب شمالی ہند کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دلی ہے۔ تو دلی میں اس وقت جو شاعر تھے انہوں نے جب شاعری شروع کی تو ان میں سراج الدین خان آرزو تھے، مضمون نام کے ایک آدمی تھا، شاکر ناجی تھا، مصطفیٰ خان یک رنگ تھا، ٹھیک ہے، یک رنگ کا مطلب ایک رنگ، مصطفیٰ خان یک رنگ، شاہ مبارک آبرو تھا، مرزا مظہر جان جانا تھے۔ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل تھے یہ شاعر، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کردار یہ تھا کہ اس کے بعد پھر دلی میں سودا آئے، میر آئے، سوز تھا، میر در تھا، انہوں نے غزل کے اندر بڑی وسعت پیدا کی۔ تو جیسے جیسے اردو شاعری ڈیولپ ہوتی گئی، اردو شعراء زیادہ آتے گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو زبان، اردو ادب جو ہے وہ پروان چڑھتا رہا۔ اصل میں ان کی بہت ساری صنف ہوتی ہے نا اردو کی، اس میں شاعری ہوتی ہے، اس میں نظم ہوتی ہے، اس میں نثر ہوتی ہے، پھر شاعری کے اندر نظم ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اب بڑھتی گئیں، تو اردو ادب جو تھا وہ ساتھ پروموٹ ہوتا رہا۔ اسی طرح نثر کے اندر نظم ہے، افسانہ ہے، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ڈرامہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے یہاں شامل ہوئیں۔ اچھا، پھر جو میر ہے، میر تقی میر، اس کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور ان کی شاعری میں غم جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کی شاعری میں دلی کی صورتحال کا ذکر بھی ہے، اور بعد میں ہم یہ دیکھتے تو اس طرح ساری یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ زبان کی پروموشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شاعری جو ہے اس کا ارتقاء کس طرح ہوا اردو ادب کے اندر۔ اور اگر آپ کے پیپر میں شاعری کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو آپ نے یہ والا لیکچر پورا لکھنا ہے، اور اگر اس میں صرف اردو ادب آ جائے تو اس سے پہلی والی ویڈیو کو آپ نے لکھنا ہے جو اردو ادب کے ارتقاء کے حوالے سے تھی، لیکن اس کے ساتھ آپ شاعری کو بھی ساتھ مکس کر دیں گے۔ لیکن ویڈیوز میں نے دو الگ الگ اس لیے بنائی ہیں کہ اگر اردو زبان کے ارتقاء کے اوپر آ جائے اور ساتھ شاعری پر بھی آ جائے، دو سوال اگر آ جائیں اردو کے حوالے سے، تو آپ کے پاس دو الگ الگ ویڈیوز ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ تو بہرحال میر جو ہیں یہ غزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے شعراء ہیں، نذیر اکبر آبادی، ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اسی طرح سے نذیر اکبر آبادی جو ہے نا وہ عوامی شاعری میں بڑا ایک کنسیڈر اس کو کیا جاتا ہے کہ وہ عوام کا شاعر تھا،
اور اس نے جو تھا عوامی شاعر اس کو کہا جاتا تھا، اور وہ جو ہے بڑا ایک لوگوں کی جو اسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل تھے ان کو بڑے ایک اچھے رنگ میں بیان کرتا تھا عوام کی زبان میں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور بڑے شاعر تھے، مومن خان مومن تھا، اس کا بڑا اچھا شعر تھا نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اس کو غالب نے بڑا پسند کیا تھا۔ پھر اسی زمانے میں آتش تھا، ناسخ تھا، غالب تھا، یہ بڑے وہ شعراء ہیں جنہوں نے ہر طرح کے مضامین جو تھے ان کو اردو شاعری میں پیش کیا، اور انہوں نے اردو شاعری کو بڑا پروموٹ کیا، اور اس سے صرف شاعری پروموٹ نہیں ہوئی، وہ علاقے کا کلچر بھی پروموٹ ہوا، وہ لوگوں کی زندگیوں کے جو مسائل تھے وہ بھی پروموٹ ہوئے، اور اس سے جو زبان تھی اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو غالب کو اس طور پر اہم سمجھا جاتا ہے کہ اس نے عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کو اپنی شاعری میں جگہ دی، اور ان دونوں کو اس نے یکجو کر دیا، اور اپنی شاعری میں جو سارے موضوعات تھے، ہر طرح کے مسائل، ان کو غالب نے، یعنی کہ وہ بہت بڑے نثر نگار بھی تھے، اور جتنے بڑے وہ نثر نگار تھے، جس طرح غالب کے خطوط بڑے معروف ہیں ان کی کتابیں، اسی طرح سے ان کی شاعری جو ہے وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ تو غالب کا بڑا ایک کردار ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو شاعری تھی عشق کے موضوع پر بڑی انہوں نے غزلیں کہیں، اور بڑی انہوں نے نظمیں بھی لکھیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مومن تھا نا، مومن کی جو شاعری تھی اس کے اندر عشق مجازی رہا۔ مومن نے ہمیشہ عشق مجازی اپنے محبوب کو، انسانی محبوب کو ایک اس نے اپنی شاعری کا ایک ذریعہ بنایا، لیکن غالب جو تھا اس نے عشق مجازی کے ساتھ عشق حقیقی کو بھی ساتھ جو تھا وہ کر دیا، جوڑ دیا، اور بڑا ایک بہتر کام ہوا۔ تو بہرحال غالب نے جو کام کیا ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے قدیم انداز کو ختم کر دیا، اور نئے جو طرز تھا اس کو اختیار کیا اس نے، اور پھر انہوں نے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غزل ہے نا اصل میں یہ انسان کے لیے ایک پیار کے اظہار کا بڑا ایک ذریعہ ہے، اور جو جس طرح مومن جو تھا انہوں نے انسانی نفسیات کو بڑا ایک گہرا کر کے پیش کیا، اسی طرح سے دلی کے اندر جو ذوق اور مومن کے استاد تھے دونوں کے، شاہ نصیر، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے استاد تھے، اور انہوں نے دلی کی شاعری میں کہتے ہیں کہ لکھنؤ کو ذائقہ شامل کر دیا تھا، لیکن غالب نے جو ہے لکھنؤ کی جو شاعری تھی تھوڑی قدیم طرح کی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ غالب نے بغاوت کر دی اور شاعری میں جدت کو شامل کر دیا، اور اپنے استاد کے یعنی کہ جو اس زمانے کے بہت بڑے استاد تھے شاہ نصیر، ان کی شاعری کے طرز کو جو تھا اس کو ایک چیلنج کیا، اور انہوں نے جیسے غالب خود کہتے ہیں نا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو اس نے اپنا پورا ایک انداز نیا بدل دیا اور نئی چیزوں کو شامل کیا۔ ان 1857 کی جو جنگ ہوئی اور جو واقعہ ہوا، تو اس کے بعد دلی جو تھا وہ علاقہ ایک دفعہ پھر ویران ہو گیا، اور بہرحال اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد حسین آزاد جو تھا اس کا تعلق وہ بنیادی طور پر لاہور میں سیٹل تھا، اور اس نے لاہور کے اندر جدید طرز کے مشاعروں کو شامل کیا۔ مولانا حالی جو تھے وہ بھی لاہور آیا کرتے تھے، ملازمت کیا کرتے تھے، تو حالی جو تھے یہ غالب کے شاگرد تھے، اور حالی نے بڑی اچھی شاعری کی بنیاد رکھی، نئے موضوعات کو شامل کیا، تاریخ لکھی، اسلامی تاریخ کو بڑا اس نے کردار ادا کیا۔ تو سر سید اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ سر سید تم نے دنیا میں کون سا نیک کام کیا ہے، تو میں اللہ کو جواب دوں گا کہ یا اللہ میں نے مولانا حالی سے مسدس لکھوائی ہے۔ حالی کی کتاب کا نام مسدس تھا، مسدس حالی اس کو کہتے ہیں، یا مسدس مد و جدر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہمارے یہاں چیزیں ہیں ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی شعراء تھے انہوں نے بڑا
ایک اہم کردار ادا کیا، اور یہ شاعری اگر اس طرح سے نہ ہوتی، یہ اتنے بڑے شاعر نہ ہوتے، تو شاید اردو زبان جو ہے وہ اتنی پروموٹ نہ ہوتی، اتنا جو تھا وہ تیز جو ہے ڈیولپمنٹ نہ ہوتی۔ تو یہ ان لوگوں کا بہت ایک بڑا کردار تھا شعراء کا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس زمانے میں محمد حسین آزاد تھے، الطاف حسین علی تھے، نذیر اکبر آبادی تھے، انہوں نے بڑی جدت پیدا کی اور نظمیں بڑی اچھی کر کے لکھیں۔ اسماعیل میرٹھی اور اکبر الآبادی جو تھے وہ بھی بڑے ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ اکبر الآبادی نے تو مزاحیہ شاعری کے اندر بڑا کردار ادا کیا، اور انہوں نے مذاق میں لوگوں کو بہت ساری جو تھیں ایک کام کی باتیں بتائیں۔ اسماعیل میرٹھی جو تھے انہوں نے بچوں کے شاعر کے طور پر بڑا اپنا نام پیدا کیا۔ تو اور یہ سارے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے وقتوں میں جو اقبال تھے وہ آئے میدان میں، اور انہوں نے اردو شاعری کے اندر اپنا ایک کمال پیدا کیا، اور انہوں نے بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کے لیے شاعری کی۔ مثال کے طور پر اقبال بچوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ تو یہ چیزیں انہوں نے بیان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن کا سر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو یہ چیزیں اقبال نے بڑی مہارت سے لکھی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے نوجوانوں کو، مسلم امت کو بڑا ایک اس کا کام کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ آخری ٹائم چلا تھا تحریک آزادی کا، تو اس وقت ترقی پسند تحریک شروع ہوئی ہندوستان میں 1936 میں۔ اس میں فیض احمد فیض تھے، اسرار الحق مجاز تھے، ساحر لدھیانوی تھا بڑا اچھا شاعر، اور احمد ندیم قاسمی تھا، مصطفیٰ زیدی تھا، اور یہ جوش ملی آبادی بہت ایک چوٹی کا شاعر تھا، یادوں کی برات کے نام سے اس کی کتاب بھی ہے۔ تو یہ بڑے، اور فیض احمد فیض جو تھے ان کا تو بڑا ایک آپ سمجھے نا کہ بہت ایک قابل شاعر پاکستان کے۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں کچھ عرصے بعد 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، اور 1939 میں 3 سال بعد اسی کے پیرل اسی کے متوازی ایک اور تحریک شروع ہوئی جس کے حلقہ ارباب ذوق کا نام دیا گیا۔ یہ بھی شاعری کی دعوے دار تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ نظم کی تحریک تھی خاص طور پر، اور اس میں نون میم راشد، میرا جی، قیوم نظر، مختار صدیقی اور مجید امجد جیسے جو شاعر تھے، اور حبیب جالب جیسے لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے کام کیا، لیکن یہ بھی بڑے چوٹی کے شعراء تھے۔ تو وہ بہرحال غزل کی جو ابتدا تھی اس کے اندر ترقی پسند تحریک نے بڑا کام کیا، اور نظموں کے لیے جو تھا وہ حلقہ ارباب ذوق نے بڑا کردار ادا کیا۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ پاکستان بن گیا، اور پھر جو تھا جو یہ شاعری تھی ہمارے یہاں کسی حد تک جو تھی وہ محدود ہو گئی، اور وہ جو غزل تھی وہ کچھ عرصے کے لیے محدود ہوئی۔ لیکن پھر بعد میں پاکستان کے بعد جو شعراء تھے جنہوں نے غزل کو نئی زندگی دی، ناصر کاظمی، وہ کیا کہتا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو ناصر کاظمی ایک بڑا شاعر تھا، اس کا بیٹا بھی ایک شاعر ہے، باسر کاظمی اس کا نام ہے۔ وہ ناصر کا نون والا نقطہ ہٹا کے آپ نیچے لگا دیں تو باسر بن جائے گا، تو یہ باسر کاظمی ان کا بیٹا ہے، وہ بھی لیکن وہ ناصر کاظمی کے مقابلے کا وہ نہیں کر سکا شاعر۔ ابن انشا بہت بڑا شاعر تھا، بڑی اچھی اس کی شاعری تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آؤ گے تو کیا لاؤ گے، ہم آئیں گے تو کیا دو گے، اور ان کی وہ گیت بھی تھے بڑے، ان کی غزلیں، انشا جی اٹھو آپ کوچ کرو، اس شہر میں اپنا ٹھکانہ کیا۔ تو یہ تھا۔ اسی طرح سے نعیم صدیقی، سیف الدین سیف بڑا پیارا شاعر تھا۔ سیف الدین سیف وہ کہتا ہے ایک جگہ کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ صوفی تبسم بچوں کے لیے بڑی اچھی شاعری کی، نعتیں ان کی بڑی اچھی ہیں، دعا کا بڑا ان کے یہاں کردار ہے، اور ان کی بڑی اچھی کتابیں تھیں۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ باپ تھا اس کا میر سلوٹ، نام ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ باپ تھا اس کا میر سلوٹ،
پیتا تھا وہ سوڈا واٹر، کھاتا تھا بادام اخروٹ، اور وہ بچوں کی نظمیں تھیں نا، چیچوں چیچوں چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، تو یہ ساری اس کی بڑی ایک نظمیں تھیں۔ اس کے علاوہ جو تھے ہمارے ہاں جو اور ہمارے ہاں ہم دیکھیں منیر نیازی ایک بہت اچھا شاعر تھا۔ فاصلے آساں بہت تنہا سفر کرنے سے ہیں، راستے کے جو بھی غم ہیں ہم دموں کے دم سے ہیں۔ فوت ہوا کچھ عرصہ پہلے، پاکستان کا چوٹی کا شاعر۔ اور قتیل شفائی جیسا جو شاعر ہے بہت اچھا، اور زمانے میں قتیل اس سا منافق کوئی نہیں، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، محسن بھوپالی، ادا جعفری، یہ سارے شاعر پاکستان کے بڑے ایک اہمیت کے شاعر ہیں جنہوں نے اردو زبان کی پروموشن میں بہت ایک اہم کام کیا۔ تو عزیز طلباء، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا میں نے یہ تیزی میں یہ کیا ہے اور لیکچر دیا ہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس ٹائم کم تھا، تو کچھ ویڈیوز آپ کے لیے میں نے یہ ریکارڈ کر دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ آپ نے کس طرح سے حل کرنا ہے۔ اور امید ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر ثابت ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بکس اویلیبل نہیں ہوتی، اور جو بکس اویلیبل اگر ہوں بھی تو سافٹ کاپی میں آپ کے پاس پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ویڈیو سن کے آپ بہت ساری چیزیں جو اپنی جو آپ کے ٹاپکس ہیں وہ کور ہو جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی اس کو آپ لائک بھی کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، جو آپ کے باقی دوست ہیں ان تک بھی شیئر کیجئے، تاکہ اب مجھے پتہ چلے کہ آپ میری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔